अमर बिल एपिसोड 96। तुम सुबह आ रही हो? सालिया ने इससे पूछा। कहाँ? अलीजे ने एक बार फिर गायब दिमागी से कहा। भाई ऑफिस, और कहाँ? हाँ ऑफिस तो यकीनन आऊंगी। तुम क्यों पूछ रही हो? अलीजे ने कहा। नहीं बस ऐसे ही। नई तमीरशुदा मंडी शहर से बाहर अपनी मकीनों का इंतजार कर रही थी। फिर हर बार नई आने वाली इंतजामिया और बल्दिया ने इस काम का बेड़ा उठाया और हर बार वो दूध के झाग की तरह बैठते रहे। बल्दियाती इंतखाबात में हर बार शहरियों से मंडी की शहर से बाहर मुंतकिली के वादे पर वोट लिए जाते और इलेक्शन जीतने के बाद इस वादे को पशेपुस्त डाल दिया जाता। फिर इस काम का बेड़ा रजी महमूद और उमर जहांगीर ने उठाया था। तमाम सियासी दबाव को पशेपुस्त डालते हुए सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले लोगों को डेडलाइन दे दी थी। दोनों पर पीछे से पड़ने वाला दबाव इसलिए कारगर साबित नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों ही बहुत बाअसर खानदानों से ताल्लुक रखते थे और इनकी ट्रांसफर करवाना आसान काम नहीं था। रजी महमूद उमर जहांगीर के बीच में ही से था और इसकी उमर के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। एक ही जिले में इत्तेफाकन होने वाली तैनाती के दौरान दोनों के दरमियान हर मामले में अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन रही और सब्जी मंडी की तब्दीली का काम इसी मुताबिक का एक नतीजा था। जब किसी किस्म का कोई दबाव काम नहीं आया तो आढ़तियों और व्यापारियों ने हड़ताल की धमकी दे दी। रसीम महमूद और उमर जहांगीर ने बड़े इत्मीनान से इस हड़ताल की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। मंडी के लोगों के एहतजाज में और शिद्दत आ गई और मुकर्ररा तारीख पर इनकी हड़ताल शुरू हो गई। मुकर्ररा तारीख पर रजी महमूद ने करीबी शहर की सब्जी मंडी में वहां के 72 लोगों के जरिए फल और सब्जियां मंगवाई और शहर में कई जगहों पर इंतजामिया और बल्दिया की जेर निगरानी सस्ते दामों फराहम करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ सारे शहर में ऐलान होता रहा कि अगले 2 हफ्तों में इंतजामिया और किन किन जगहों पर ऐसे बाजारों का इनकाद करेगी और इनके औकात क्या होंगे। गैर महदूद मुद्दत के लिए शुरू होने वाली हड़ताल अगले दिन ही खत्म हो गई। इन्हें जिले इंतजामिया की तरफ से ऐसे किसी इकदाम का अंदाजा नहीं था। हड़ताल खत्म होने के बावजूद सब्जी मंडी में कारोबार करने वालों का एहतजाज खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें और शिद्दत आ गई। और जब मुकर्ररा डेडलाइन पर पुलिस मंडी को खाली करवाने गई तो आरटीओ की अंजुमन के सदर ने इन्हें वो स्टे ऑर्डर दिखाया जो वो कोर्ट से ले चुके थे। अदालत ने जिली इंतजामिया को तब तक सब्जी मंडी खाली करवाने से रोक दिया था जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। और मुकदमा करने वालों को यकीन था कि मुकदमे का फैसला होने में इतना वक्त जरूर लग जाएगा कि उमर जहांगीर और रजी महमूद वहां से पोस्ट आउट हो जाते और इनकी जगह पर आने वाले नए अफसर जरूरी नहीं था कि इन जैसे ही होते। सब्जी मंडी के लोगों को यकीन था कि इनका मसला हल हो चुका था। स्टे ऑर्डर देखने के बाद डिप्टी कमिश्नर और एसपी की क़यादत में आने वाला पुलिस का दस्ता बड़ी खामोशी के साथ सब्जी मंडी के लोगों के बुलंदो बांग फातिहाना नारों की गूंज में किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार किए बगैर वहां से चला गया। सारा दिन सब्जी मंडी में मिठाइयां बंटती रही। इंतजामिया को एक बार फिर शिकस्त दे दी गई थी। इन्हें शहर से कोई नहीं निकाल सकता था। अगली रात 2 बजे सब्जी मंडी की तरफ दूसरे शहर से आने वाला ट्रक पुलिस के कायम किए गए इस नाके पर खड़ा ऊपर लदी हुई एक एक पेटी उतार कर पुलिस के इन 4 लोगों को दिखा रहा था जो कुर्सियों पर बड़े इत्मीनान से बैठे थे। इस सड़क पर वो पहला नाका था और इस नाके के बाद आधे किलोमीटर के फासले पर 6 और ऐसे ही नाके थे। वो ट्रक जो आमतौर पर रात 2:30 बजे के करीब सब्जी मंडी पहुंच जाता था, वो इस दिन सुबह 10 बजे के करीब सब्जी मंडी पहुंचा। पुलिस ने सब्जी मंडी की दोनों बैरूनी सड़कों को ब्लॉक करके इस पर जहां बचा नाके लगा दिए थे और दोनों सड़कें मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई थी। पुलिस वाले एक एक पेटी उतरवाते फिर चढ़ाते। अगले नाके पर भी यही अमल दोहराया जाता। इससे अगले नाके पर फिर इंतजामिया ने शहर में ऐलान कर दिया था कि अमन और अमान की बिगड़ी हुई सूरत हाल के पेश नजर शहर में आने वाले तमाम ट्रकों के सामान की अच्छी तरह छानबीन की जाएगी और शहर में आने वाले ज्यादातर ट्रक सब्जी मंडी ही जाते थे। नतीजन इस सड़क पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई और गर्मी के मौसम में बहुत से ट्रकों में लदे हुआ फल और सब्जियां खराब होने लगी। दूसरे शहर से भेजे जाने वाले फलों और सब्जियों के सौदे खत्म होने लगे। ट्रकों पर लदे हुए फलों और सब्जियों के खराब ढेर को
خریدنے کے لیے سبزی منڈی میں کوئی تیار نہیں تھا اور دوسرے شہر سے لوگ اپنے اجناس اسی طرح ضائع کروانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پولیس اسٹے آرڈر کی پوری طرح پاسداری کر رہی تھی۔ سبزی منڈی میں کاروبار کرنے والے کسی شخص کو تنگ نہیں کیا گیا تھا، البتہ امن و امان کی حالت کو ٹھیک رکھنا ایک ایسا فرض تھا جو پولیس کو ہر صورت پورا کرنا تھا، اور یہ کام رضی محمود اور عمر جہانگیر اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے۔ چھٹے دن پرانی سبزی منڈی کے لوگ خاموشی سے نئی سبزی منڈی منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ ایک ہفتے میں یہ منتقلی ختم ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد پولیس نے اس سڑک پر تمام ناکے یہ کہتے ہوئے ختم کر دیے کہ امن و امان کی صورتحال میں بہت زیادہ بہتری آنے کی وجہ سے اب ان سڑکوں پر ناکے کی ضرورت نہیں رہی۔ پرانی سبزی منڈی سے نئی سبزی منڈی میں منتقلی کا کام جس قدر سہولت سے ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں شہریوں کو جو سکون کا سانس نصیب ہوا تھا، اس نے رضی محمود اور عمر جہانگیر کے لیے بھی عام شہریوں کے اندر خاصے اچھے جذبات پیدا کیے تھے۔ لوکل پریس میں شامل ہونے والے تاریخی خبریں ملکی پریس میں بھی آئیں اور پھر کچھ کالم نواسیوں کے کالم کی زینت بھی بنی۔ بات شاید یہیں تک رہتی تو رضی محمود اور عمر جہانگیر کا ہیرو والا درجہ اسی طرح قائم رہتا اور دوسرے لوگوں کی طرح علیزے بھی یہی سمجھتی رہتی کہ ان دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک مشکل صورتحال کو ہینڈل کیا تھا۔ مگر سالیہ کے آرٹیکل نے اس تمام معاملے پر سے ایک نیا پردہ اٹھاتے ہوئے عمر اور رضی کی ہیرو والی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے انہیں ویلن کی حیثیت دے دی تھی۔ سبزی منڈی کی نئی جگہ منتقلی کے بعد رضی محمود اور عمر جہانگیر نے شہر کے وسط میں موجود اس سبزی منڈی کی کروڑوں مالکیت کی زمین کو بیچ کر رقم آپس میں تقسیم کر لی تھی، اور سالیہ نے اس فراڈ کی تمام تفصیلات کو اپنے آرٹیکل میں شائع کیا تھا۔ اس نے نہ صرف زمین کے نئے مالکان کے ناموں کی تفصیل دی تھی، بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ چند کالم نواسیوں کو کس طرح پہیے دے کر اخبارات میں رضی محمود اور عمر جہانگیر کے نام نہاد پروفیشن کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مثالی بیوروکریٹ قرار دیا گیا تھا، ایسے بیوروکریٹ جن پر اس ملک اور آنے والی نسلوں کا فخر ہوگا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ پرانی سبزی منڈی کا علاقہ اب شہر کے مصروف ترین کمرشل ایریاز میں شامل ہو گیا تھا، اور اسی کمرشل ایریا میں اس شہر سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے کالم نوین کو بھی کچھ زمین عطا کی گئی تھی جو اپنے کالم میں دفتن دفتن اپنے آبائی شہر کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کی تعریفوں میں زمین اور آسمان کے کلمبے ملاتا رہتا تھا۔ سالیہ نے زمین کے اس ٹکڑے کی ملکیت کے حوالے سے بھی تحریری ثبوت فراہم کیے تھے۔ سالیہ کے آرٹیکل نے بہت سارے کچے چٹے کھول کے رکھ دیے تھے، اور اس رات اس آرٹیکل کو پڑھتے ہی علیزے کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آرٹیکل عمر جہانگیر کے لیے خاصے مسائل کھڑے کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اخبار کے دفتر میں اس آرٹیکل کے حوالے سے دھڑا دھڑ فون آ رہے تھے، لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو زمین کی اس خرید و فروخت کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنا چاہتے تھے۔ شام کو وہ گھر آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اپنے اخبار میں شائع ہونے والا وہ آرٹیکل اس سے اپنے کندھوں پر ایک بوجھ کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آرٹیکل عمر کو بھی خاصا پریشان کر رہا ہوگا، اور عمر کی پریشانی کا تصور اس کے لیے بہت ناخوشگوار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آئی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو علیزے، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے ہمیشہ کی طرح جنید نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں، علیزے نے اپنے سر کا بوجھل پن جھٹکتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہو تو یہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے میں اگلے 15 منٹ کے بعد تمہیں ڈنر کے لیے پک کر سکتا ہوں، جنید نے بڑے خوشگوار انداز میں کہا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے سر سے اس آرٹیکل کو جھٹک دینا چاہتی تھی، اور اس وقت جنید کے ساتھ گزارا ہوا کچھ وقت یقیناً اسے یہ موقع فراہم کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتی ہوں، آپ مجھے پک کر لیں، اس نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر کے وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کو اندازہ تھا جنید واقعی 15 منٹ بعد یہاں ہوگا، اور وہ اس کو انتظار نہیں کروانا چاہتی تھی۔ 15 منٹ بعد جب وہ لانچ میں آئی تو جنید واقعی وہاں موجود نانو سے گپ شپ کر رہا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ گاڑی میں جنید اس کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف رہا۔ علیزے کو ہمیشہ کی طرح اپنی ٹینشن ریلیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جنید کم گو مگر
اچھی گفتگو کرنے والا آدمی تھا، اور وہ جتنا اچھا سامعہ تھا، جب بولنے پہ آتا تو اس سے بھی زیادہ اچھا گفتگو کرنے والا ثابت ہوتا۔ اسی خوبی کے باعث علیزہ نے جنید کو ذہنی طور پر جلدی ہی قبول کر لیا تھا۔ کہاں چلیں؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک علیزہ سے پوچھا۔ کہیں بھی، میرے ذہن میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ علیزہ نے ڈنر کی جگہ کے انتخاب کو اس پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ فاسٹ فوڈ؟ جنید نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ یہ بھی آپ پر مختصر ہے، میں کسی خاص کھانے کا سوچ کے باہر نہیں نکلی۔ علیزہ نے ایک بار پھر پہلے کی طرح اس سے کہا۔ جنید اس کے جواب پر مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے علیزہ سے کہا۔ میں آج تمہارا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ اس نے علیزہ کے اخبار کا نام لیتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جنید خلاف معمول کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس میں نے وہ آرٹیکل پڑھا، تمہاری دوست صالحہ کا آرٹیکل۔ علیزہ کو بے اختیار سبکی اور حدت کا احساس ہوا۔ جنید کے منہ سے اس آرٹیکل کا تذکرہ سننا اس کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے خاندان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اس نے تمہارے کزن کے بارے میں لکھا ہے، عمر جہانگیر۔ تمہارا وہی کزن ہے نا جس سے میں ملا تھا، اور یہ آرٹیکل اسی کے بارے میں ہے نا؟ جنید نے جیسے تصدیق چاہی۔ علیزہ نے کچھ غفلت کے عالم میں سر ہلا دیا۔ کافی فضول باتیں لکھی ہیں صالحہ نے۔ جنید نے اس کے سر ہلانے پر تبصرہ کیا۔ علیزہ خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی۔ اس قسم کے بے بنیاد الزامات لگانا جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا۔ جنید کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس آرٹیکل کے شائع ہونے سے پہلے صالحہ نے اس کے بارے میں بتایا ہوگا؟ اچانک اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں اسے منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری فیملی کے بارے میں اس طرح کا آرٹیکل نہ لکھے، جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ علیزہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کیسے منع کر سکتی تھی؟ جنید نے اس کی بات پر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ تمہاری دوست ہے، تم چاہتی تو اسے منع کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے منع نہیں کر سکتی تھی، علیزہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ جنید نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جرنلسٹ دوستوں کے کہنے پر اپنی کہانیاں نہیں بدلا کرتے۔ اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ جنید اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ علیزہ ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تم کیا بات کر رہی ہو علیزہ؟ یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور یہاں جرنلسٹ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، کیونکہ آخر تم اس پروفیشن سے منسلک ہو۔ وہ جنید کے منہ سے پہلی بار اس قسم کا بے لاگ تبصرہ سن رہی تھی، اور شاید اس تبصرے نے اسے کچھ دیر کے حیران بھی کر دیا تھا۔ اس لیے وہ جنید کی بات کے جواب میں فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ جنید کو یکدم احساس ہوا کہ علیزہ کو شاید اس کی بات بری لگی تھی۔ میں نے ایک جنرل تبصرہ کیا ہے، میں کسی خاص شخص کے حوالے سے ایسا نہیں کہہ رہا، اس نے وضاحت کی۔ میں صالحہ سے وہ آرٹیکل شائع نہ کرنے کے لیے کیوں کہتی؟ اس نے سنجیدگی سے جنید سے پوچھا۔ جنید نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیونکہ وہ تمہاری فیملی کے ایک فرد کے بارے میں تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں تھا؟ جنید اس بار خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ یکدم بہت سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ جرنلسٹ کو بے بنیاد الزامات لگانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ صالحہ کا کہنا ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات نہیں ہیں۔ ہر چیز اس وقت تک بے بنیاد ہوتی ہے جب تک اس کے بارے میں ثبوت نہ دیے جائیں۔ صالحہ نے اپنے آرٹیکل میں اتنے ثبوت دیے ہیں جتنے ضروری تھے۔ ایسے ثبوت تو کوئی بھی دے سکتا ہے، 4-6 لوگوں کے بیانات اور چند کاغذات کی نقول۔ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کی جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں۔
تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔